अमिताभ बच्चन को आयकर नोटिस पर उनके प्रशंसकों ने किया नाटकीय विरोध। मुंबई में आकर दफ्तर का घेरा, इलाहाबाद में चढ़े पानी की टंकी पर। और मुंबई बम धमाकों की सुनवाई में आएगी तेजी। आरोपी अबू सलेम के खिलाफ अलग से चलेगा मामला। इस्लाम में महिलाओं को तलाक देने का हक दिलाने की तैयारी चल रही है। अगर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की चली तो इस्लाम में मर्दों के साथ साथ महिलाओं को भी पति को तलाक देने का अधिकार होगा। इस मॉडल निकाहनामे में शामिल करने की बात हो रही है। इस सब पर कमाल खान मेरे साथी की एक खास रिपोर्ट। दुनिया में इस्लाम को आए तकरीबन 1400 साल हुए, लेकिन मुस्लिम औरत को तलाक का हक न मिल सका। तलाक देने के लिए मर्दों को तो शरीयत ने कई तरीके बताए हैं, लेकिन लड़की को तलाक का हक नहीं। उसके लिए खुला का तरीका है, जिसमें लड़की लड़के से पेशकश करती है कि वो उसे शादी के बंधन से आज़ाद कर दे, जिसे अक्सर मर्द कबूल नहीं करते। नए निकाहनामे में ये हक लड़की को भी होगा। मकसद हमारा इस सब का ये है कि जो लड़के पर ज्यादतियाँ होती हैं या लड़की पर ज्यादतियाँ होती हैं, या एक दूसरे का हक खाते हैं या एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, ये चीजें न हो। बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद अतहर मुस्लिम लड़कियों के लिए रोशनी की एक नई किरण लेके आए हैं। दुनिया के 3 दर्जन मुल्कों में वो इस्लाम पे लेक्चर देते रहे हैं। अब उन्होंने ये इनकलाबी कदम उठाया है। कहते हैं कि इराक में शियों के सबसे बड़े मौलाना आयतुल्लाह सिस्तानी की इस पे मंजूरी लेंगे ताकि कोई विवाद ना हो, लेकिन कई उलेमा कहते हैं कि निकाह के वक्त लड़की की इजाजत पहले ली जाती है, इसलिए तलाक का हक लड़की के बजाय लड़कों को दिया गया है। निकाह के वक्त पहले अख्तियार जो है वो लड़की को दिया गया और दूसरे नंबर पे अख्तियार लड़के को दिया गया। उसी तरीके से तलाक में पहले अख्तियार जो है वो लड़के को दिया गया, फिर लड़की को दिया गया। तो इक्वालिटी तो इसमें है ही। इस नए निकाहनामे के 4 भाग होंगे। भाग 1 में कुरान और हदीस में दिए महिलाओं के अधिकारों का जिक्र होगा। भाग 2 में शादी की शर्तें होंगी, जिसमें लड़कियों को तलाक देने का हक होगा। भाग 3 में शादी करने वालों और गवाहों के नाम, मेहर की रकम, निकाह की तारीख और जगह वगैरह का जिक्र होगा। और भाग 4 में झगड़े की सूरत में सुलह के तरीके बताए गए होंगे। मुस्लिम महिलाएं इससे काफी खुश हैं। लड़कियों को पूरी तरह से हक होना चाहिए अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए, और इसके लिए अवेयरनेस और तालीम जरूरी है। लड़कियों को तालीम जरूर देनी चाहिए। एक जुमला है कि मारो मत जाने दो, यानी पिटाई किए बिना मत जाने दो, और उसे यूं भी कह सकते हैं कि मारो मत जाने दो, यानी पीटो नहीं छोड़ दो। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम का जो स्रोत है कुरान शरीफ वो एक ही है, लेकिन आप उसकी अपनी श्रद्धा और अपनी सुविधा के मुताबिक व्याख्या करने के लिए आज़ाद हैं। हो सकता है कि इस बहस के पीछे भी यही बात हो। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक बहुत बड़ा और बुनियादी मसला है। इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त न्यूज पॉइंट में मौजूद है। कमाल फारूकी साहब एक जाना पहचाना चेहरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, और मेरे साथ लखनऊ से मौजूद है मिर्जा मोहम्मद अतहर, जो कि एक बुजुर्ग शिया मौलाना है। पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोशिश भी करेंगे लगातार बेगम नूर बानो से एक पॉलिटिकल वॉइस की तौर पर भी बात करने की इस मसले में न्यूज पॉइंट पर। मौलाना साहब, आपको लगता है कि ये जो मॉडल निकाहनामा की बात हो रही है, इसे एक बड़े पैमाने पर सहयोग समर्थन मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमने जो निकाहनामा तरतीब दिया है और जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हमें तमाम प्रॉब्लम्स जो अब तक लोग फेस कर रहे हैं उनको मिनिमाइज करने की और उनको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है कि जिस चीज के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स कम होंगी या खत्म हो जाएंगी, तो उसको आप लोग उसको कबूल करेंगे। उसमें समर्थन का क्या सवाल है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि उनका समर्थन मिलेगा तो हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी और नहीं मिलेगा तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये तो हम एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एक हल पेश कर रहे हैं। लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद अगर महसूस करेंगे कि इसके जरिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो उसको अपनाएंगे। इसके अंदर समर्थन के एंगल से सोचना ही बेकार है। जी, कमाल फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
انہوں نے کہا سمرتھن، مطلب اس شبد کا استعمال نہ کرے، کوئی راجنیتک مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا اطہر صاحب فرما رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں جی. کیونکہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلا جو ماڈل نکاح نامہ بنایا ہے ان میں وہ تمام جو کمال خان نے ابھی چیزیں بتلائی ہیں تقریباً وہ ساری چیزیں موجود ہیں. صرف تھوڑا سا لینگویج کا انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. طلاق اور خلا دو چیزیں ہیں، جو مرد کے تعلق سے طلاق آتا ہے اور عورت کے تعلق سے خلا آتا ہے. اور دونوں صورتوں کے اندر بیکاز جو میرج ہے وہ کانٹریکٹ ہے. اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو کس طرح کا رسپانس ابھی تک مل پائے؟ کیونکہ وہی بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں پڑھیں جانیں اس کو. دیکھیں دو باتیں ہیں. ہماری ایک بہن نے بھی فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں ان کے رائٹس کے تعلق سے. جو ماڈل نکاح نامہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بنایا جس کو ہم لوگ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسپٹ کریں، اس کے اندر لڑکی کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے، بتلایا گیا ہے کہ ان کیس آف پرابلم آپ کی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ خلا بھی لے سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے سماج کے جو ذمہ دار لوگ باغ ہیں، جو دارالقضا جس کو ہم برابر ہم کو غلط سمجھا جا رہا ہے کہ ہم دارالقضا کا مطلب شاید کوئی پیرلل جوڈیشری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس جو فیملی جو ٹائی ہے، جو یونٹ ہے، کیونکہ اسلام یونٹ کی بہت امپورٹنس سمجھتا ہے اور اس کو بریک ہونے کے نہ دیں اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. جی میرے ساتھ اس وقت بیگم نور بانو بھی موجود ہیں، رامپور سے وہ سانسد رہ چکی ہے. بیگم آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ یہ دو لوگ موجود ہیں نیوز پوائنٹ کے کارکرم میں. بنیادی طور پر مسئلہ ایک عورت کے حق کا ہے. کمال فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا محمد اطہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ایک ماڈل نکاح نامہ بنا چکا ہے، یہ ایک چیز بات کو سمجھنے والا مسئلہ ہے. تو ابھی تک اس پر رسپانس کس طرح کا مل پایا ہے؟ یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. کس چیز کے لیے؟ طلاق؟ جی طلاق کے لیے. اس پر کوئی جب اس طرح کا مسئلہ چرچا ہوتا ہے تو اس کی ایکسپٹنس، اس بات پر گمبھیرتا، رضامندی کس طرح کی نکل کر آتی ہے سوچ وچارنے والے لوگوں کے بیچ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت کچھ آزادی دی ہے اس چیز کے لیے، اور حق طلاق تو ہے. اگر کوئی نکاح کے وقت کسی لڑکی نے یہ چاہا کہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے تو وہ ایسے نکاح ہوئے ہیں، اور یہ شرع میں یہ ہے کہ اس کو وہ حق ملتا ہے. اور جیسے خلا کی بات ہے، جیسے ابھی میں نے جو سنا وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اگر کسی پریشانی میں اور جو کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس حالت میں ایک عورت خلا لے سکتی ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے مبارات، ایک جس میں ڈیورس بائی میوچل کنسینٹ، آپس میں مل کے بھی وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے. جو میں سمجھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا کیا حق ہے. میں سمجھتی ہوں اسلام میں عورت کے بہت کچھ حق ہے. جی لیکن جس بات کا ذکر کمال فاروقی صاحب ابھی کر رہے تھے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک ماڈل نکاح نامہ تیار کیا تھا، جو بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ کے ذریعے، اس کو لے کر کتنی بحث یا کتنا ڈسکشن ابھی تک ہو پایا ہے؟ کیونکہ اس کو ایکسپٹ کرنا تو اسی سے جڑا ہوگا نا. جی لیکن یہ تو معلومات، یہ تو ہمارا سب کا، اور میرے خیال سے جتنے بھی لوگ جہاں پہ یہ اپنی لڑکیوں کو اور بچیوں کو، عورتوں کو یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ بہت حد تک عورتوں کو اس کا احساس یا معلومات نہیں ہے اس بارے میں کہ ان کے کیا حقوق ہیں. تو جو کچھ یہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں اس وقت، میرے خیال سے یہ بہت صحیح بات کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ تو بتانا پڑے گا، ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لڑکیوں کو کہ ان کا کیا حق ہے، یا عورتوں کو. جی میں واپس چلتا ہوں مولانا اطہر صاحب کے پاس. کمال فاروقی صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ماڈل نکاح نامہ کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو کیا دقت رہی ہے اس بات کو صحیح لوگوں تک پہنچانے میں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں بھی کمال فاروقی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت جو ہے وہ 1400 برس پرانی ہے، اور اس کے اندر جو بات رسول اللہ کے زمانے سے ہے وہی آج تک ہوتی آ رہی ہے. لہذا اس کے اندر اگر کوئی نئی بات کرے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اور ہم اب بھی ماڈل نکاح نامے میں کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہے ہیں. وہی تمام باتیں ہیں جو 1400 برس سے ہمارے مذہب نے الاؤ کی ہیں اور ہم کو اجازت دی ہے.
لیکن اصل میں جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے نکاح نامہ پیش کیا تھا یا جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی یہ تصور رکھنا کہ آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے یا کوئی لڑائی ہے یا کوئی مقابلے کا کام ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو نکاح نامہ پیش کیا تھا، وہاں پر اصل میں مین پرابلم جو اس وقت سامنے تھی، جس کا چرچا بہت زیادہ تھا ہندوستان میں اور آج بھی ہے، وہ ہے کہ طلاق کہہ دینے کے بعد ایک مسلم لیڈی کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی حل تلاش کیا جائے۔ ہمارے پاس شیعوں میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اور طلاق کہنے سے ہمارے یہاں طلاق بائن ہوتی نہیں ہے۔ ایک سٹنگ میں ہمارے یہاں ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی 2 عادل گواہوں کی شرط ہے، اس کے بغیر وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر کمال فاروقی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، بولیے۔ آپ جو مولانا اطہر صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، فقہ جعفریہ کے اندر ایسا ہی ہے۔ اور جہاں تک طلاق کا تعلق ہے، ڈیفرنسز آف اوپینین ہے، لیکن ہر کوئی بھی فقہ ہو، کوئی بھی کسی بھی امام کو ماننے والا ہو، ان کے ہاں سب کے ہاں طلاق تو طلاق ہے، طلاق دینے کے طریقوں کے اوپر بات ہے کہ مثلا کہ 1 سٹنگ میں طلاق ہوگی یا 3 سٹنگ میں طلاق ہوگی۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو نکاح نامہ جو فارم کیا ہے، اس کے اندر اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس ایگزٹ روٹ کو جتنا دیر تک کھینچا جا سکتا ہو اتنا بہتر۔ میں آپ تینوں لوگوں کے مادھیم سے یہی چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چرچا میں رہی ہیں، آپ لوگوں نے اس کو، یہ لوگوں کے بیچ تک پہنچ کو نہیں پائی، یا اس پر کوئی ایک بنیادی بحث کیوں نہیں ہو پائی کہ کیا استھتی بننی چاہیے؟ پرابلم آپ ایک سمسیا ہے، اس کا آپ راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ بیسک وجہ ہے، بیسک وجہ یہ ہے کہ میری بچیوں کو میرے رائٹس نہیں پتا کہ ان بچیوں کے رائٹس اسلام نے کیا دیے ہیں۔ اگر ہماری لڑکیوں کو، عورتوں کو یہ رائٹس بتا دیے جائیں کہ اسلام نے ان کے کتنے حقوق رکھے ہیں اور اسلام کیسا زبردست مذہب ہے جس نے لڑکیوں کے حقوق کی باقاعدہ ایڈوکیسی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں موسٹ آف دی پرابلمز وڈ بی اوور۔ میں بیگم نہروانی سے ترنت اس بات پر ایک ریاکشن لے جاؤں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو ابھی بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ان کے رائٹس آخرکار ہے کیا۔ آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ ہیلو جی، آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ابھی بھی پتہ نہیں ہے لوگوں کو صحیح طریقے سے کہ ان کے رائٹس کیا ہے؟ آپ اس بات سے اتفاق رکھتی ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک عورتوں کو یہ سب بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کے کیا حقوق ہیں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل کسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ یا پریشانی ہوگی نہیں۔ اور یہ جب ان کو معلوم ہو جائے گا، جب عورتوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے کیا حقوق ہیں، تو یقیناً پھر مردوں کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور جب دونوں کو معلوم ہوگا تو نہ وہ اتنی اس طرح کی طلاقیں ہوں گی، نہ اس طرح اس طریقے سے اب ہوتا چلا ہے۔ بالکل میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں تینوں ہی جو خاص میرے مہمان ہیں ان سب سے ایک ہی آخری بات پوچھنا چاہوں گا، کیا پھر طریقہ ہے یہ رائٹس کے بارے میں انہیں جاننا، انہیں ایجوکیٹ کرانے کا؟ کمال فاروقی، بہت جلدی سے۔ پروپیگیٹ کرنا چاہیے عورتوں کو، ان کے رائٹس باقاعدہ ایک چیک لسٹ بنا کر بتا دینا چاہیے کہ نکاح کے ٹائم کے یہ تمہارے رائٹس ہیں، تمہارے خلا کے یا طلاق کے یہ رائٹس ہیں، اور تمہارا پراپرٹیز میں یہ رائٹ ہیں۔ جب یہ میں ایکسپلین کر دوں گا، my 90% problems will be solved۔ مولانا اطہر صاحب، یہی ایک راستہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچ کر انہیں بتایا جائے کہ ان کا حق آخر ہے کیا؟ جی ہاں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے بتاؤں، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ سماج جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، مذہب جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ ہمارے نکاح نامے میں کوشش یہ ہوگی کہ جو مذہب کہتا ہے وہ بتایا جائے، اور جو سماج کے رواج ہیں اور جو سماج بتاتا ہے وہ نہ بتایا جائے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر جس وقت شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر کسی سے کہا جائے کہ رائٹ آف طلاق لے لو، تو کہتے ارے صاحب آپ بشگونی کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، خدا نہ کرے طلاق ہو، تو اس وقت جذباتی بات کرتے ہیں، اصلی بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ میرے پاس میں بہت معافی چاہوں گا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا۔ واقعی یہ مسئلہ ایک ایسا ہے جس میں جو تینوں لوگ اس کارکرم میں موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بحث تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب تک جن لوگوں سے یہ جڑی بحث ہے ان کو خود اپنے حق کی جانکاری یہی لوگ صحیح اور سیدھے طریقے سے پہنچائیں۔ فی الحال آپ سبھی لوگ کا اس بحث میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔